Azad Jammu and Kashmir is heading into the second phase of its elections with two parallel crises. The PPP is demanding fresh polling after accusing PMLN of rigging the first phase. At the same time, the authorities are intensifying their crackdown on the banned Joint Awami Action Committee after more violence in Rawalkot and Mirpur. Let us begin with the election dispute. Voting is being held in three phases because of security concerns. In the first phase, held in the Mirpur division on Monday, the PMLN won 9 of 13 seats according to the provisional results. The PPP has rejected those results. Speaking at a workers' convention in Muzaffarabad, Bilawal Bhutto Zardari called for fresh polling in Mirpur and challenged the AJK Election Commission to investigate his party's complaints. He accused the PMLN of manipulating the result at 30 polling stations in Charhoe, where PPP candidate Chaudhry Yasin was contesting. Bilawal claimed the turnout at those stations reached around 90%, even though most constituencies recorded between 40 and 50%. इन्होंने ये सोचा कि ये मीरपुर डिवीजन में वो धांधली करके झूठे रिजल्ट्स आम करे और मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इलेक्शन में आप पे, यहाँ के शहरियों पे, यहाँ के वोटर पे एक सियासी दबाव आ जाएगा और वो फिर जोर जबरदस्ती जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको वोट नहीं मिलता, जो अवाम के एतबार ना होने की वजह से उनको अवाम का साथ नहीं मिलता, उनका नाकाम नालायक तरीन वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से जो अवाम उनसे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, तो वो आपसे वोट नहीं मांग रहे, वो आप पे हक पे डाका मारना चाहते हैं, आपके वोट पे डाका मारना चाहते हैं, मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला. Other PPP leaders presented what they described as further evidence. Former Prime Minister Raja Pervez Ashraf showed videos that he said captured ballot papers being taken and burned at one polling station. He also pointed to the results from a Charhoe polling station where all 785 registered voters were recorded as having cast ballots. According to the result cited by Ashraf, the PMLN candidate received 639 votes, while the PPP candidate received 12. देखें, हकीकत वो होती है जो सबूत के साथ पेश हुई. ये मैंने नहीं रिजल्ट बनाया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर के रिटर्निंग ऑफिसर का पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. मैं वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि अयाना गल करे तो सियाना क्यास करे. कोई भी बात हो जो सियाने हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं कि मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं. ये पोलिंग स्टेशन, तो ये है पोलिंग स्टेशन नंबर 15, हल्का LA 12, पोलिंग स्टेशन नंबर 15, हल्का 12, LA 12. इसमें टोटल वोट्स जो हैं वो हैं 785 रजिस्टर्ड वोट, 785. हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट हैं PMLN के, उनको पड़ते हैं 639 वोट, 639. और आगे लिखते हैं, और हमारे कैंडिडेट को पढ़ते हैं 12, और आगे लिखते हैं टोटल वोट कास्टेड. जितने वोट थे इस पोलिंग स्टेशन पर सब पोल हो गए. ये आज़ाद कश्मीर है, ये चढ़ोई का इलाका है जहाँ के बसने वाले हर गांव में से कम 25% लोग इंग्लैंड में हैं. आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपकी मालूमात के लिए हकीकत समझ, कम 25% लोग वलायत रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं, बैरून मुल्क है. बहुत सारे नौकरी पेशा होते हैं, वो भी 5-10% होंगे. कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं, कुछ बहुत बूढ़े होते हैं, कुछ खुदा न खासा वफात भी पा चुके होते हैं 5 सालों में. लेकिन ये पोलिंग स्टेशन जिस पे टोटल वोट कास्ट हुए हैं और एवरेज क्या आती है 83.31, 83.31% वोट पोल हो गए पोलिंग स्टेशन नंबर 15 में. मैं ये कहता हूँ इस पोलिंग स्टेशन का नाम है गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल गुलपुर, कैंप एरिया. अब मुझे ये बताएं, जो मेरे बाद आकर PMLN वाले मेरे दोस्त जिनका मुझे एहतराम है,
کیونکہ ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں. ان کو تو صرف یہ کہا گیا کہ بس آپ اس کو جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کریں. یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی پاکستان میں یا دنیا میں ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک پولنگ اسٹیشن. اب دوسرا ملاحظہ فرمائیں, یہ پولنگ اسٹیشن جو ہے اس کا نام ہے گورنمنٹ ڈسپینسری گلپور. یہ ٹوٹل ووٹ ہیں اس کے 686 اور مخالف کو ملتے ہیں 586 اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملتے ہیں 5. ووٹ کینسل ہوتے ہیں 0. اس میں سے بھی کوئی بندہ نہ بیرون ملک ہے, نہ بیمار ہے, نہ سرکاری نوکر ہے, نہ ملازم ہے, نہ کوئی 5 سال میں فوت ہوا ہے. 86.30 86.30% ٹرن آؤٹ جو ہے اس پولنگ اسٹیشن کا ہے. Since Senior Minister Sajil Memon even made a more serious claim. He said one polling station recorded a turnout of 110%, meaning more votes were counted than the number of registered voters. کشمیر میں یہ میرپور ڈویژن میں جو الیکشن ہوئے, اور اس میرپور ڈویژن میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ یو کے ہے. سیکنڈ یو کے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایکسپیکٹیٹس بہت ہیں اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ یو کے میں, برمنگھم میں, باقی جگہوں پر رہتے ہیں. اور وہاں پہ صرف 20 پولنگ اسٹیشن ہیں. یاسین صاحب کی حلقے کی راجہ پرویز اشرف صاحب نے آج ان پہ روشنی ڈالی کہ جی 93%, 95%, 80%, 86% اور کہیں کہیں پہ 99.4% بھی ووٹ جو ہے وہ ٹھپے مار کے پی ایم ایل این کے لوگوں نے لیے. تو یہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں کسی بھی علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرے گی. مسلم لیگ نواز جو اس طرح کی سازشیں کر رہی ہے کہ کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ پہ وہ ڈاکہ ڈالیں, ان کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا. اس سے پہلے بھی ایک اور حلقہ جو تھا ہمارا, اس حلقے میں 110% ووٹ پڑے. جتنے پولنگ میں ٹوٹل ووٹ ہے اس سے زیادہ 110% ووٹ پڑے. تو الیکشن کمیشن امیڈیٹلی نوٹس لے اور یاسین صاحب کے حلقے اور باقی 3 حلقے جس پہ ہم نے کہا ہے اس پہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں, اور ان پولنگوں پہ جن پہ ہمیں اعتراضات ہیں, جس پہ ہم شواہد موجود ہیں اور لاجیکل کوئی بھی شخص جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ جی اس پہ زیادتی کی گئی تو اس کو دوبارہ انتخابات کرائے جائیں. The figures and videos presented by the PPP have not yet been independently verified. The AJK Election Commission has not yet publicly ruled out the party's demand for fresh polling. PMLN says the accusations are an attempt to discredit a legitimate victory. Punjab Chief Minister Maryam Nawaz has urged the PPP to accept defeat. She says voters, not the state, decide the result. The exchange has become increasingly bitter. Maryam accused the PPP of being skilled at rigging elections but crying foul after losing. Bilawar responded by describing the PMLN as a product of electoral manipulation. ہم 3 نسلوں سے کشمیر کی جدوجہد عالمی سطح پر لڑتے آ رہے ہیں, اور 3 نسلوں سے پاکستان کی اندر پاکستان کے عوام کے حقوق کے جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں, ان کے انسانی حقوق کا جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں, ان کے جمہوری حقوق کا جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں. ہمارے مزدوروں کے, کسانوں کے, پسماندہ طبقے کے آواز آج سے نہیں 3 نسلوں سے یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل, نسل در نسل یہ داندی کے پیداوار ہے. یہ کسی ایک الیکشن بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک الیکشن نہیں ہے جو یہ لوگ جیتے ہیں تو عوام کے ووٹ کے طاقت پہ جیتے ہیں. یہ اگر جیتے بھی ہیں تو یہ تاریخی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, جب بھی وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر سنبھالتے ہیں تو وہ عوام کے اعتماد کی
کی وجہ سے نہیں, ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں, وہ دھاندلی کی وجہ سے. اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا ہے تو ان کی دھاندلی کے باوجود, ان کا نہ چاہتے ہوئے ہم نے ان سے اقتدار چھینا ہے. کسی نے ہمیں اقتدار تحفے میں یا پلیٹ پہ دیا نہیں ہے. یہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہیں, وہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دھاندلی کرنے دیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں. کشمیری عوام کسی کے سامنے جھکتے نہیں, کسی سے ڈرتے نہیں, اور اپنا ووٹ پہ ڈاکہ کسی کو ڈالنے نہیں دیں گے. Both parties have also reviewed their wider political disputes, trading accusations over governance in Punjab and Sindh. That is significant because the PPP and PMLN are coalition partners in Pakistan's federal government. Their confrontation in AJK now threatens to strain that alliance. Beyond its demand for fresh polling, the PPP is calling for a Truth and Reconciliation Commission to investigate both the election dispute and the wider unrest in the region. Bilawal has also asked the AJK government and the Joint Awami Action Committee, or JAAC, to accept the proposal. JAAC began as a rights movement campaigning over economic and political grievances. Its most continuous demand is the abolition of 12 seats in the AJK Legislative Assembly reserved for refugees from Indian-occupied Jammu and Kashmir who settled elsewhere in Pakistan after 1947. The AJK government has banned the organization in June under its own anti-terrorism law. Since then, the authorities have arrested its leaders and placed scores of activists on a terrorism watch list. What began as a political dispute has now turned increasingly violent. Clashes were reported in Rawalkot on Monday and Mirpur on Tuesday. AJK police say armed groups ambushed security personnel at several locations and opened fire with automatic and military-grade weapons. According to police, one ranger official was killed and around 15 police officers and other security personnel were wounded. Authorities say several suspects have been arrested and a large cache of weapons recovered, including what they described as an American-made automatic firearm. Police claim the weapons show the unrest is being driven by organized armed groups rather than peaceful protesters. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ راولہ کوٹ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں, جس میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ایک دعویٰ کر رہی تھی کہ پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں, جس طرح کے یہ پرتشدد اشتعال انگیز اور فورسز پہ حملہ آور ہونے کے واقعات رونما ہوئے, اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے, یہ ایک پرامن تحریک نہیں بلکہ ایک مسلح جتھا بن چکا ہے. اور مختلف جتھے جو ہیں اس ٹائم جو راولہ کوٹ کے جو مختلف مقامات ہیں جہاں پہ فورسز ہماری موجود ہیں جو کہ امن قائم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ریاستی اداروں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں, لیکن جب یہ مسلح جتھے جو کہ مختلف مقامات پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف وہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں, تو یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان جتھوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی. The federal government has gone further, alleging the militants backed by Indian funding have infiltrated the movement. یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ یہ تحریک حقوق کی تحریک نہیں ہے, یہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے. کیا ووٹ کا حق دینا بہتر ہے یا ووٹ کا حق چھیننا؟ ایسے لوگ جن کے 38 مطالبات تھے اور ان میں سے 37 تسلیم کر لیے گئے, اور ان 37 کے لیے پاکستان میں تمام صوبوں سے بڑھ کے پاکستان کی حکومت نے جو امداد, جو ان فیصلوں کی روشنی میں ہر قسم کی امداد آزاد کشمیر کی حکومت کو فراہم کی, جس میں آٹا, بجلی اور اسی طرح ڈیولپمنٹ, اسکول, کالجز, ہر طرح کی وہ چیزیں جو مطالبات میں شامل تھی اس کے پر عمل شروع کر دیا. یعنی 38 میں سے 37 نکات پہ عمل شروع ہو گیا. اس کے باوجود اس تحریک کی جو ٹائمنگ تھی وہ دیکھنے والی ہے. سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ آزاد کشمیر میں شیڈول نہ آ سکے الیکشنز کا.
تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جا سکے اور بین الاقوامی یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ لوگ جو کہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے. سب سے پہلی کوشش کی گئی, جب وہ ناکام ہوئی کوشش تو اس کے بعد پھر کبھی لانگ مارچ, کبھی دھرنا, کبھی کشمیر اور حکومت کو بالکل جیم کر دیں گے. جب وہ بھی نہ کر سکے اور پھر ان کی آخری یہ امید تھی کہ میر پور کا الیکشن جو کہ پہلا فیز تھا, جو کہ ٹیسٹ کیس تھا, کہ اس میں عوام نہیں نکلیں گے, عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ان کی بات کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑی تعداد میں ہے, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, پاکستان اور کشمیر کی قیادت گلی گلی محلے محلے وہاں پر کنونسنگ کر رہی ہے, اور اس کے بعد الیکشن ڈے پر جس طرح لوگ نکلے, اسی وقت جب الیکشن ڈے پر لوگ نکل کر پولنگ سٹیشنوں پر گئے, جب پولنگ سٹیشنوں پہ رش بڑھا, اسی وقت ہی یہ ہنگامہ کیوں ہوا, اسی وقت یہ سارا کچھ, یہ احتجاج پرتشدد احتجاج کیوں بنا؟ کیوں؟ کیا اس بات سے نظر ہٹانی تھی بین الاقوامی طور پہ کہ وہاں ایک پرامن الیکشن لوگ کشمیری اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں, اس سے نظر ہٹا کر اس طرف لے کر جانی تھی؟ کیونکہ بہت دیر سے یہ احتجاج جاری تھا, یہ دھرنا جاری تھا, یہ گاہے بگاہے کبھی چند لوگ ہوتے تھے, کبھی چند 100 لوگ ہوتے تھے, پرامن تھا, انتظامیہ ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی, کسی قسم کا تشدد نہیں تھا, کسی نے سوچا نہیں تھا. کیونکہ لیکن یہ سب کچھ الیکشن ڈے پر, الیکشن جب گہما گہمی جاری تھی, اس کے پولنگ سٹیشن بھرے ہوئے تھے, اس کے بعد ہوا. اس کے بعد اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ دیکھیں احتجاج جو ہیں, عوامی احتجاج, ان میں اسلحہ نہیں ہوتا. جو گنز ان سے ملی ہیں وہ میں آپ کو اس میں سے چند ایک ڈیٹیلز بتا دوں کہ اس میں M4 یہ ایک امپورٹڈ گن ہے, امریکن گن ہے, اسی طرح کلشنکوف, اس نوعیت کے ہتھیاروں کے ساتھ سنائپر گنز. ایسے ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان, جس میں ایک شہید اور 5 زخمی ہیں, جس میں ہمارا ایک آفیسر بھی شامل ہے, ان کو سنائپر کے گولیاں لگی ہیں. یہ کیسا احتجاج ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, اس کی فوٹیج آپ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں کہ یہ احتجاج نہیں ہو سکتا. یہ احتجاج کے نام یا احتجاج کی آڑ میں یہ اور کچھ ہے جو کہ ملیٹنسی ہے. اب اس کے بعد ایک گزارش جو ابھی انفارمیشن منسٹر نے بھی کی ہے, میں اس کو دہراؤں گا. ہمارے کشمیری بھائی بہنیں, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے اور اپنے فیصلے خود کریں, جو چاہیں وہ کریں. ہم تو ان کے اس حق کے لیے, پاکستان کی حکومت نے پچھلے 78 سال میں ہر قربانی دی ہے, ہم ابھی بھی ان کے اس حق کو پروٹیکٹ کریں گے. ہماری گزارش ہے کہ لوگ اپنا حق یہ استعمال کریں, اس کو روکنے والوں کے پیچھے نہ لگیں. اور یہ احتجاجی تحریک اب نہیں رہی, ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے, اب آزاد کشمیر کی حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کرے گی. یہ احتجاجی نہیں, فسادی سمجھے جائیں گے. فسادیوں پر وہاں کی ریاست اپنی ریاستی جو انہیں قانون کی طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی. اس سے بچنے کے لیے عام شہری اور عام لوگ اس سے دور رہیں. یہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں, کیونکہ اسی میں سنائپرز ہیں, اسی میں مسلح لوگ ہیں, اسی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کو اپنی حفاظت کے لیے, کیونکہ جب ان کا شہید ہوں گے, لوگ زخمی ہوں گے, تو انہیں بھی آگے اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے, جس میں وہ طاقت کا مناسب استعمال کرتے ہیں. اور اس طاقت کے استعمال کو 1-2 مہینے سے زیادہ روکا گیا ہے. بڑی دیر سے یہ احتجاج انہوں نے کوشش کی کہ ایسے حالات پیدا کریں, لیکن اب باضابطہ طور پہ جن کے پاس سنائپرز ہوں, آٹومیٹک گنز ہوں, جن کے پاس, ایک ان میں سے لڑکا گرفتار ہوا ہے جو 2 ہفتے پہلے کسی اور ملک سے آیا ہے اور وہ ماہر ہے نشانہ بازی کا, دور سے نشانہ لگانے کا ماہر ہے. اس کو بلایا گیا ہے, وہ خصوصاً آیا ہے. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں.
یہ اس وقت احتجاج نہیں، یہ اب فساد کی طرف جا رہے ہیں، اور فساد کو جس طرح کچلا جانا چاہیے اسی طاقت سے کشمیر کی ریاست کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے، وفاقی حکومت پاکستان کی اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کو کچلیں گی۔ انتخابات پرامن ہو رہے ہیں، اگلے مراحل بھی اسی طرح ہوں گے۔ کشمیری بہن بھائی اپنا وہ حق استعمال کریں اور اپنے انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ بہت شکریہ۔ JAAC, meanwhile, accused security forces of targeting protesters. These competing accounts have made it difficult to establish the full scale of violence of how it began. PPP chairman Bilawal has urged for a Truth and Reconciliation Commission to investigate and examine the protesters' demands and provide a way out of the confrontation. The government, however, is treating the unrest primarily as a security threat. That leaves AJK facing a tense second phase of voting on August 2nd. The PMLN wants to build on its early lead. The PPP is campaigning under protest and demanding fresh polls in Mirpur, and the authorities are warning of stronger action against JAAC and anyone found carrying weapons.